बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। लाखों फरिश्ते उस शख्स को सलाम करते हैं जो ज़ुल्हज की 8, 9 और 10 तारीख बुध, जुमेरात और जुमा को कुरान की ये सूरत 11 बार पढ़ लेता है। उस शख्स के घर में नूर और रिज़्क बरसता है। मोहतरम नाजरीन, माह ज़ुल्हज की 8, 9 और 10 तारीख बुध, जुमेरात और जुमा के दिन हैं। इन 3 दिनों में जो शख्स भी ये अमल करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, ये अमल करने से अल्लाह ताला उसके नसीब खोल देता है, उसका मुकद्दर संवर जाता है। लाखों फरिश्ते उस शख्स को सलाम करते हैं और उस शख्स के घर में रिज़्क बरसता है। एक ही दिन के अंदर बड़ी से बड़ी हाजत जो आप समझते हैं कि नामुमकिन है, वो भी मुमकिन हो जाती है। और ये अमल भी बड़ा आसान सा है, बच्चा बच्चा इस अमल को कर सकता है। बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है और इस अमल का अजर सवाब और इस अमल की ताकत इतनी ज़्यादा है कि इस अमल के ज़रिए रिज़्क इतना मिलता है कि बंदे के घर में रिज़्क रखने की जगह कम पड़ जाती है। देखिए ये सूरत और अल्लाहुस समद और सुबहान अल्लाह, यानी कि अल्लाह पाक है, अल्लाह बेनियाज है। ये दो इस्मा इतने ताकतवर हैं कि जब इस अमल को किया जाता है तो कोई भी शख्स इन 3 दिनों में बस दिनों की कैद है। इस मौका को गनीमत समझे। ये मौका साल बाद मिलता है। एक बार ये मौका हाथ से चला गया तो फिर दोबारा अगले साल ही मिलेगा। इस अमल को लिख कर रख लें, अगले साल भी काम आएगा। ये अमल बिल्कुल ही आसान सा है, बड़ा मुख्तसर सा है। अमल को तवज्जो के साथ समझिएगा क्योंकि ये अल्लाह वालों का बताया हुआ ख़ास अमल है। और अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल अगर इस तरीके के मुताबिक कर लिया जाए तो अल्लाह ताला इस अमल की तासीर और अल्लाह वालों की निकली हुई ज़बान के अल्फाज की ताकत से बंदों को कामयाबी अता फरमा देता है। ज़रा इस बात को समझिएगा। अब इन 3 दिनों में कोई भी एक दिन आज करना चाहते हैं आज कर लें, कल करना चाहते हैं कल कर लें, परसों करना चाहते हैं परसों कर लें। यानी कि इससे पहले पहले आपने अगर ये अमल कर लिया तो ईद वाले दिन आपकी भी मालो दौलत के एतबार से ईद हो जाएगी। देखिए अल्लाह ताला ऐसी गैबी मदद फरमा देते हैं कि बंदा खुद हैरान हो जाता है कि अब इस अमल को करना कैसे है। सबसे पहले नाजरीन, आपने बावजू होकर ख़वातीन भी इस अमल को करें, बच्चे भी करें। देखें अमल तो है बहुत ही आसान। सुबहान अल्लाह और अल्लाह समद पहले कौन सा इसम पाक पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है। देखें ये सुबहान अल्लाह को जब आप पढ़ेंगे तो 100 हज का सवाब भी मिलता है। सुबहान अल्लाह को पढ़ने से इन हज के दिनों में जो बंदा भी पढ़ेगा तो हज का सवाब भी इस बंदे को मिलेगा। और जिसको 100 हज का सवाब मिल जाए वो बंदा कितना खुश नसीब होगा। यहाँ तो हाजी कितने पैसे लगाकर हज के लिए जाते हैं, फिर आगे पता नहीं हज की कबूलियत है या नहीं। ये मकबूल हज का सवाब इस बंदे को मिलता है जिसने सुबहान अल्लाह कहा, इसको पढ़ा। एक रवायत में है कि जो बंदा इसको पढ़ता है, जिक्र करता है, इस जिक्र को अपनी ज़बान पर जारी कर लेता है, एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर है। इस तरह जो बंदा इसको पढ़ता है, एक बार पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला 700 गुना तक इसको अजर सवाब अता फरमाएगा। इन दिनों के अंदर, हज के दिनों में ये अमल किया गया बाकी दिनों की निस्बत इतना ज़्यादा महबूब है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राह खुदा में लड़ना ये अमल ऐसे है कि जैसे कोई बंदा राह खुदा में लड़ रहा है, जहाद कर रहा है। हाँ, राह खुदा में लड़ना भी सिवाय उस शख्स के जो अपनी जानो माल के साथ निकले और इन दिनों में से कुछ भी वापस ना लाए। इस कदर अल्लाह ताला इस बंदे को इस पर अजर सवाब अता फरमाता है और उसकी नेकियों में इजाफा हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, ईद उल अज़हा से पहले 8, 9 और 10 ज़ुल्हज यानी बुध, जुमेरात और जुमा कुरान की एक आसान सूरत सिर्फ एक बार पढ़ने से लाखों फरिश्ते इस शख्स को सलाम करते हैं और उस शख्स के घर में नूर और रिज़्क बरसता है। नाजरीन कराम, इस्लामी साल का आखिरी और 12वां महीना ज़ुल्हज कहलाता है। ज़ुल्हज का महीना बड़ा अहम है। ज़ुल्हज के इब्तदाई 10 दिन जिन्हें अयाम अशरा भी कहा जाता है, ये भी बड़ी फजीलत के हामिल हैं और इस माह मुबारक में कई बड़ी इबादतें जमा हो जाती हैं। मुसलमान इन इबादत को अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक बजा लाते हैं, मेहनतें और मुशक्क़तें उठाते हैं। कोई हज की इबादत में सरगर्म रहता है तो कोई कुर्बानी की इबादत में मसरूफ़ है। ये अल्लाह ताला की ही तारीफ़ात हैं जिसने औकात व ज़मा को पैदा किया और इन औकात में से एक को दूसरे पर फजीलत अता फरमाई और कुछ महीनों और अयाम को खसूसी फजीलत और इम्तियाजी हैसियत भी दी और ऐसे फ़ज़ाइल से नवाजा जिसमें अजर व सवाब बढ़ जाता है और अल्लाह ताला की जानिब से अपने बंदों पर फजल व करम बढ़ जाता है ताकि उन्हें आमाल सालिहा करने और अतात व फरमा बरदारी में उससे तामुन और मदद हासिल हो
اور نشاط و چشتی کی تجدید ہوتی ہے تاکہ مسلمان ثواب کا وافر حصہ حاصل کر سکے اور وہ موت کے آنے سے قبل ہی اس کی تیاری کرتے ہوئے روز قیامت کے لیے بھی توشہ اکٹھا کر سکے۔ اطاعت و فرما برداری کے موسموں کے فوائد یہ ہیں کہ جو کچھ رہ گیا وہ عمل نہیں کیا جا سکا، اس عمل کو پورا کیا جائے اور اس کے عوض کچھ اعمال کر دیے جائیں، اور فضیلت والے موسموں میں ہر ایک موسم میں کوئی نہ کوئی ایسا کام پایا جاتا ہے جس پر عمل پیدا ہو کر بندے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا فیضان ہوتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ چاہے اس پر فضل و کرم اور رحمت سے مہربانی کرتے ہیں، لہٰذا وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے جو ان مہینوں میں اور ایام و اوقات میں اپنے پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کو غنیمت جانتا ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے ایسے شخص کو مہربان کی خوشبو حاصل ہو اور وہ سعادت حاصل کرتے ہوئے جہنم کی آگ اور اس کے شعلوں سے محفوظ ہو جائے۔ لہٰذا مسلمان کو اپنی عمر کی قدر اور زندگی کی قیمت پہچانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے اور موت تک خیر و بھلائی کے کاموں پر ہمیشگی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور یقین آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ فرما برداری کے عظیم موسموں میں ذوالحج کے پہلے 10 دن بھی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے باقی سارے سال کے ایام پر فضیلت دی ہے، اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث میں پائی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی سورۃ الفجر ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کا پہلا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے، اور کسی چیز کی قسم اٹھانا اس کی اہمیت اور فضیلت اس کے عظیم نفع پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا، قسم ہے 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ذوالحج کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہوں اور پسندیدہ ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، پھر اس میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، یہ سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال و جان سب اللہ پر قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے، تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک عمل سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ثواب نفس کشی اور مشقت کی بقدر ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا جان اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی گواہی اور شہادت دی کہ یہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام ہے، جیسا کہ احادیث بیان بھی کی جا چکی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 ایام سے عظیم ایام اور کوئی نہیں، اور نہ ہی ان میں کیے گئے اعمال کے علاوہ کوئی اعمال اسے زیادہ محبوب ہیں، لہٰذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ اور تکبیر بکثرت پڑھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کثرت سے کیا کرو۔ اس عشرے میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، اور یہ ایسا دن ہے جسے یوم مشہود کہا جاتا ہے۔ اس دن کو مکمل کیا اور اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی عشرے میں یوم النحر یعنی 10 ذوالحج بھی ہے، جو علی الاطلاق یعنی سال بھر کے دنوں میں سب سے عظیم دن ہے، اور یہی حج کا بڑا دن ہے جس میں ایسی عبادات اور اطاعت و فرما برداری اکٹھی ہوتی ہے جو کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ یہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی دن ہیں، اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہے۔ عشرہ ذوالحج کے اعمال کی فضیلت نہایت ہی مقدم و مکرم ہے۔ ان ایام کی عبادات اور اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک اعمال کرتا ہے، جس عمل کی بھی توفیق ملے اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے، یہی کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے۔ محترم ناظرین، خاص طور پر قرآن پاک کی اس ایک سورت کو ان 3 دنوں یعنی 8، 9، 10 ذوالحج، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے والوں کو لاکھوں فرشتے سلام کرتے ہیں،
اور اس شخص کے گھر میں نور اور رزق برستا ہے۔ یہ صورت نامعلوم اللہ کے ہاں کسی عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ذوالحج کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں، لہٰذا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے 9 دن روزے رکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ان میں ہر دن کے روزے کو اجر میں 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ نیز خاص عرفہ یعنی 9 ذوالحج کے روزوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور ذوالحج کے پہلے عشرے کی ہر رات عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ بہرحال ذوالحج کے پہلے عشرے کے اعمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ بہت زیادہ برگزیدہ اور باعظمت و فضیلت، یعنی عرفہ انہی دنوں میں آتا ہے اور افعال حج بھی انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں کوئی سے اعمال کریں۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو عبادات کریں، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کے آخری حصہ میں۔ اس میں جس کو عبادت کی توفیق مل جائے وہ اگر چاہے 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ انہی ایام میں دن میں روزے رکھیں اور رات میں جس قدر ممکن ہو عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات نقل فرماتی ہیں کہ آپ 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، پھر ان دنوں میں 9 تاریخ اور یوم عرفہ کہلاتی ہے، اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی ایک مختصر سورت کی بھی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے، لیکن بہت سی روایات میں ہے کہ ان ایام میں بکثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایات میں الحمدللہ پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے یہ ذکر اذکار ہوں، قرآن کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو۔ ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا اہتمام بھی نہ کر سکے تو کم از کم 9 ذوالحج کے روزے کا تو ضرور اہتمام ہونا چاہیے، یعنی ہمارے ہاں کے حساب سے جس دن 9 ذوالحج کی 9 تاریخ ہو، عید سے 1 دن پہلے اس دن روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اس ایک روزے کی بھی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ مسلم، ترمذی اور دیگر کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد کے سال کے اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی 1 دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے کہ 2 سال کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ اس بارے میں شک کی بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہیں، جس دن یہ جس گھڑی کے جس عمل کی آپ کرم سے جتنی بھی بڑی قیمت اجر و ثواب مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ عشرہ ذوالحج کے پہلے 10 دن کے اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ ان دنوں کا ادراک اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا بندے کو اس کی قدر کرنی چاہیے جس طرح اس کا حق ہے، اور جس طرح صالح اور نیک لوگوں نے اس کی قدر کی، تو مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس نعمت کا شعور پیدا کرے اور اس فرصت کو غنیمت مانے، اور اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہاں جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ لہٰذا مسلمان شخص کو خیر و بھلائی کے موسموں اور اوقات پر حریص ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی جلد ختم ہو جاتے ہیں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اعمال صالحہ کی طرف لائے تاکہ وہ اس کا اجر و ثواب حاصل کر سکے، اس لیے کہ اسے اجر و ثواب کی اشد ترین ضرورت ہے، اور اجر و ثواب اور نیکیاں بہت کم ہیں، لیکن موت اور اس دنیا فانی سے کوچ کا وقت انتہائی قریب ہے، اور راستہ بھی پر خطر اور پیچیدہ ہے، اور دھوکہ غالب ہے، اور عظیم خطرے کا خدشہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے، اسی کے علاوہ کوئی بھی ٹھکانہ دینے والا نہیں۔ جو بھی ذرا برابر خیر و بھلائی اور نیکی کرے وہ اسے دیکھ لے گا، جو بھی ذرا برابر برائی اور شرک کا ارتکاب کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس فرصت کو غنیمت جانیں اور ان عظیم ایام میں اعمال کریں، اس کا کوئی عوض نہیں اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جتنی جلدی ہو سکے اعمال
عمل کر لو اور موت کے حملے سے قبل جلدی اور تیزی دکھا لو اور زیادتی کرنے والوں کی ندامت سے قبل کچھ کر لو اور اس کی واپسی کے سوال سے قبل کچھ عمل کر لو جس کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا اور اسی کی بات تسلیم کرتے ہوئے اسے دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ محترم ناظرین، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو عید الاضحیٰ سے قبل عمل کرے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، سبحان اللہ اور اللہ الصمد کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد ان 3 دنوں میں آپ نے سورہ حج کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر ہو سکے تو 3 دنوں میں روزانہ پڑھیں، نہیں تو ان 3 دنوں میں کسی ایک دن لازمی سورہ حج کی تلاوت کریں۔ محترم ناظرین، عشرہ ذوالحج کے یہ 10 دن بڑے مقدس اور عظمت والے ہیں۔ ان دنوں میں اعمال بطور خاص اللہ کے یہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان ایام میں روزوں اور عبادات، نوافل، ذکر اور تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حج اور عمرے کے لیے جانے والے اللہ کے خاص مہمان ہیں، وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ روزانہ اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں 60 رحمتیں اس کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں اور 20 ان لوگوں کے لیے جو صرف کعبے کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالح اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تب بھی انہی ایام کا عمل زیادہ محبوب ہے، البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں نکلے اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو یہ افضل ہے۔ ان ایام میں کثرت سے استغفار کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے تاکہ مغفرت اور رحمت کے عمل کی ترتیب شروع ہو جائے، کیونکہ نافرمانی اور گناہ اللہ سے دوری اور علیحدگی کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا جلال ہے اور اللہ تعالیٰ کا جلال اس وقت ہوتا ہے جب انسان وہ کام کرے جو اس نے حرام کر دیے ہوں۔ اچھے اعمال کثرت سے کرنا، ان اعمال میں نفلی عبادت ہے جیسے نفلی نمازیں، صدقہ، قرآن پاک پڑھنا، اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا وغیرہ۔ ان اعمال کا ثواب ان دنوں میں کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ یہ اعمال اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں مگر ایام ذوالحج میں اللہ کے نزدیک اور محبوب ہو جاتے ہیں۔ بال اور ناخن نہ کاٹنا، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذوالحج کا چاند دیکھ لو اور تمہارا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اپنے بال اور ناخن اس وقت تک نہ کاٹو جب تک تم قربانی نہ کر لو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم ان لوگوں کے ساتھ مشابہت رکھنے کے لیے دیا گیا جو حج پر قربانی ساتھ لے کر جاتے ہیں، ان کو بال نہ کاٹنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور فرمایا، اپنے سر کے بالوں کو اس وقت تک مت کاٹو جب تک قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ اس کی پابندی ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کر رہے ہیں، مگر یہ بیوی اور اولاد پر نہیں۔ ہاں، اگر گھر کا کفیل گھر کے کسی فرد کی طرف سے بھی قربانی کر رہا ہو، اس فرد کو بھی پابندی کرنی ہوگی۔ غسل کرتے وقت یا کھجاتے وقت اگر کوئی بال یا ناخن ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تمام مسلمان عید کی نماز ادا کریں، خطبہ سنیں اور اس سے استفادہ کریں۔ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کی اہمیت سے واقف ہوں، یہ معلوم ہو کہ یہ شکر اور نیک عمل کرنے کا دن ہے۔ اس دن کو برے کاموں کا دن نہ بنائیں، جیسے بعض حضرات اس دن کو رقص، موسیقی اور فلمیں دیکھنے کی نظر کر دیتے ہیں۔ تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو چاہیے کہ ذوالحج کے ایام اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے ذکر اور شکر کے ساتھ مختص کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر پابندی سے عمل پیرا ہوں اور برائیوں سے بچیں۔ ممکن ہے کہ یہ ایام اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بن جائیں۔ 10، 11 یا 12 ذوالحج کو قربانی کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے اپنے ہاتھ مبارکہ سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان بابرکت دنوں کی برکت سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بڑھا چڑھا کر اپنی بارگاہ اقدس میں درجہ قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔